अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देने के आदी हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। इंसान के जज़्बात, एहसासात, फ़ीलिंग्स हर वक्त एक जैसी नहीं रहती और हालात और वाक़यात के मुताबिक वो बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो गुस्सा जो है वो एक फ़ितरी अमल है। हर इंसान को आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, लेकिन इस्लाम में गुस्से को पसंद नहीं किया गया। गुस्से को हराम कहा गया है कि गुस्सा जब आता है तो इंसान इसमें बड़े से बड़े गुनाह कर डालता है, जिनसे उसकी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाती है। गुस्से में इस कदर पागल हो जाता है कि कत्लो गारत तक पहुँच जाता है और सब कुछ तहस-नहस करके इंतशार की आग फैला देता है। तो और घरों के घर उजड़ जाते हैं। मियाँ-बीवी गुस्से में एक-दूसरे को यहाँ तक हालात पहुँच जाते हैं कि घर उजड़ जाते हैं और तलाक़ों तक बातें पहुँच जाती हैं, घर ख़राब हो जाते हैं, बच्चे बिल्कुल वो कहीं के नहीं रहते। तो गुस्से को इसीलिए हराम कहा गया कि ये बहुत वक़्ती तौर पे तो इंसान को गुस्सा आया होता है, लेकिन जब गुस्सा ख़त्म होता है तो अपने पीछे बहुत तबाही छोड़ के जाता है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो गुस्सा को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देने के आदी होते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जो लोगों को माफ़ कर देते हैं। उन्होंने कहा जिनको आदत होती है माफ़ करने की। यानी कि एक बार गुस्सा आया माफ़ किया, दूसरी बार गुस्सा आया माफ़ किया, हर बार गुस्से को पी जाते हैं, बार-बार माफ़ करते हैं, तो फिर अल्लाह ऐसे नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए यही काफ़ी है कि गुस्सा पीने की आदत डाली जाए। एक बार हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बड़ा पहलवान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा पहलवान वो नहीं जो अपने दुश्मन को पछाड़ दे, उसको शिकस्त दे दे, बल्कि सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से को कंट्रोल करे, उस पर काबू पाए। आजकल हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर साइकोलॉजी के भी डॉक्टर अक्सर ये कहते हैं कि गुस्सा जब आए तो उसको निकाल दें। ये अगर आप उसको नहीं निकालेंगे गुस्से को, तो वो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है उसके साथ। वो आपकी सेहत पे बुरा असर डालेगा। तो अक्सर डॉक्टर यही कहते हैं, लेकिन इस्लाम इसके बरअक्स है। वो गुस्से को पीने की तरगीब दे रहा है। क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं अगर आप गुस्से को अपने अंदर रखेंगे, उसे बाहर नहीं निकालेंगे, अपने दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे, तो फिर आपको आप इस तरह आपके दिल पे असर पड़ेगा, आपका बीपी हाई होगा, तो आप नॉर्मल नहीं रहेंगे। अब डॉक्टरों के मुताबिक अगर कोई गुस्सा बाहर निकाल देता है भड़ास निकाल के, वक्ती तौर पे तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी सारी भड़ास निकाल के थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करेगा, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो जब उसकी तबाहियाँ देखेगा तो फिर उसको बल्कि ज़्यादा उस पे पछतावा होगा। तो अपनी आदत ये बनाएँ और जब इंसान को आदत पड़ जाए ना, इंसान के आते हैं वो जब पुख्ता हो जाती है ना, तो बॉडी हमारी अल्लाह ताला ने बॉडी इस तरह से बनाई है कि उसको जिस तरह हम ढालें, जैसी पोज़ीशन में ढालते हैं वो वैसा ही बन जाती है। आपकी बॉडी में जो गुस्सा एडिक्शन है, गुस्से के नशे में मुब्तला हो जाएगी और फिर आप यानी कि जब तक चीज़ें तोड़ेंगे नहीं घर की और मारे पीटेंगे नहीं, गाली गलौज नहीं करेंगे, भड़ास नहीं निकालेंगे, तब तक वो आपकी बॉडी आपकी नॉर्मल नहीं रहेगी तब तक। तो आपकी बॉडी को गुस्से की आदत पड़ जाएगी, तो फिर वो जब तक आप ये सारी तबाहियाँ मचाएँगे नहीं, तब तक वो अपनी नॉर्मल हालत में नहीं आएगी। अब जबकि हमारा दीन इस्लाम हमें ये कहता है कि गुस्सा यानी कि वो ये नहीं कहता गुस्सा निकाल दो, वो कहते हैं गुस्सा पी जाओ। थोड़ी देर के लिए आपको यानी कि किसका नुकसान आपको लगेगा कि नुकसान हो रहा है, कि रगें फूल रही हैं, बीपी हाई हो रहा है, लेकिन आप आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल होते जाओगे और फिर आपको ऐसा-ऐसा गुस्से की आदत नहीं रहेगी। आपकी जो आदत है ये ख़त्म होती जाएगी। देखिए गुस्सा जो है उसको आग कहा गया है और आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, भड़कती है। तो इस पर पानी डालो तो आग बुझ जाती है। इसलिए हमें कहा गया है कि अगर हम जब हमें गुस्सा आए तो वो आग की तरह भड़क रही होती है, तो उस वक़्त हमें चाहिए कि अगर हम खड़े हैं तो बैठ जाएँ और अगर कोई बैठा हुआ है तो वो लेट जाए, ताकि आग के भड़कने का जो अमल है उसका लेवल कम हो जाए और उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। यानी कि उन्होंने कहा पानी पिएँ ताकि आपकी गुस्से की जो आग है वो बुझ जाए और आप रिलैक्स फ़ील करोगे। इंसान गुस्से में अपना बहुत यानी कि अपना ही नुकसान करता है, खुदकशियाँ हो रही हैं, यानी कि बहुत गुस्से में अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब हम बार-बार ये अमल करेंगे कि जब भी गुस्सा आएगा उसको पीते रहेंगे, तो ये फिर हमारी आदत बन जाएगी और फिर ये होगा कि हमें गुस्सा आएगा ही नहीं।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی ایسی ڈیزائن کی ہے کہ اس کو جس طرح کا عادی بناؤ، جیسا اس کو عادی کرو وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم بار بار غصہ پی جائیں گے تو پھر ہماری باڈی کو عادت ہو جائے گی کہ وہ اسے غصہ آئے گا ہی نہیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جب جس پہ غصہ ہو، جس کے ساتھ ہم نے برا بدتمیزی کی ہو، اس سے ہم بار بار معافی مانگیں۔ جب ہم ایک بار معافی، دوسری بار معافی، تو پھر ہم خود ہی شرمندہ ہو گئے کہ جب بار بار معافی مانگنی پڑے گی تو پھر اس سے اچھا ہے کہ غصہ ہی نہ کیا جائے۔ اب ہمارے معاشرے میں غصہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے، اس قدر جذباتی اور ایسے سب بکھرے ہوئے پڑتے ہیں کہ آج کل حالات یہ ہو گیا کہ ہم اپنے پیاروں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ شاید کوئی آگے سے برا نہ بول دے۔ تو انسان وہی اچھا ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے آپ کو بات کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو کہ اگر دوران گفتگو کوئی بات ایسی ہوگی جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوئی تو کہیں سے یہ گولہ باری شروع نہ کر دے۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو بہت مجبوری ہو تو مجبوری میں ان کو بات کرنی پڑے تو پھر وہ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ جب اس سے بات کی جاتی ہے تو بڑے اکھڑے ہوئے اور بد مزاجی سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، آپ کی بات کا جواب دیتا ہے، تو پھر لوگ اسے دور بھاگتے ہیں۔ تو وہ بابا جی اشفاق احمد صاحب کی بات کتنی اچھی فرما کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کو آپ سے بات کرنا آسان ہو، لوگوں کو آپ سے بات کرنے میں مشکل پیش نہ آئے، بلکہ وہ آسانی کے ساتھ آپ سے بات کر سکیں اور آپ کے ساتھ حال دل بیان کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو اپنے آپ کو کسی اور سائٹ پر مصروف کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں سے اٹھ جائیں، جب تک آپ نارمل نہ ہوں آپ سائٹ پہ ہی رہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے بات شیئر کروں، تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ میری بہن ہے طیبہ، اس کے میاں، اس کے جیٹھ ہیں، جیٹھ کی بیٹی ہے آمنہ، اس کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا 17 سال کی عمر میں۔ وہ بیمار تھی تو اس کا وفات پائی۔ تو میں نے اپنی بہن طیبہ سے اور ان کے میاں عابد سے میں نے کال کی ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے۔ تو مجھے طیبہ آمنہ کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہی تھی، جو اس کی بھتیجی تھی، اس کی باتیں بتا رہی تھی۔ تو اس نے مجھے ایک بات بتائی جو میرے دل کو بہت، جس نے متاثر کیا۔ اس نے بتایا کہ جب آمنہ کو غصہ آتا تھا تو کسی بات پر بھی غصہ آتا تھا تو وہ بجائے لڑنے جھگڑنے کے کڑنے کے، تو وہ غصے سے اٹھتی تھی اور کچن میں جتنے برتن ہوتے تھے جا کے سارے دھو ڈالتی تھی، ساتھ ساتھ روتے جانا، ساتھ ساتھ آنسو بہاتے جانا، اور ساتھ ساتھ اس نے غصے میں سارے برتن دھو دینے، سارے کچن کی صفائی کر کے اس نے غصے میں سارے گھر کی صفائیاں کر دینی۔ تو وہ یعنی کہ جب اس کو غصہ آتا تھا تو وہ اپنے غصہ اس طرح نکالتی تھی، جتنے گھر کے کام ہوتے تھے سارے گھر کے کام کر کے وہ اپنا غصہ نکال دیتی تھی۔ تو جب تک اس نے سارے گھر کے کام ختم کر لینے تب تک وہ اس کا غصہ بھی ختم ہو جاتا تھا، گھر کے کام ختم ہونے ساتھ اس کا غصہ بھی ختم ہو جانا، اور وہ بالکل نارمل اور ریلیکس ہو جاتی تھی، اور ایسے ہو جانا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ کتنی پیاری بچی تھی جو غصہ میں بھی کسی کا نقصان کرنے کے بجائے آسانیاں پیدا کرتی تھی۔ وہ بابا جی اشفاق احمد کے قول کے بالکل مطابق کام کرتی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اتنی اچھی بچی کہ جو عام روٹین میں خوشگوار حالات میں تو انسان آسانیاں پیدا کرتا ہی ہے، تو وہ غصے کی حالت میں اتنی آسانیاں پیدا کرتی تھی کہ وہ غصے میں بجائے کسی کو نقصان پہنچانے کے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے یا دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس میں بھی وہ ایسے کام کرتی تھی کہ اپنا کام گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی تھی۔ ایسا انسان کتنا نیک، کتنا خوش بخت ہوتا ہے جس کا غصہ بھی لوگوں کو نفع دیتا ہے، وہ غصے میں بھی لوگوں کا نقصان کرنے کے بجائے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو مجھے اس پہ اتنا پیار ہے، اس کی بات سن کے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر کتنا پیار آتا ہوگا۔ تو ایسے حالات میں کہ جب انسان خوشیوں میں تو انسان دوسروں کے لیے نفع کر ہی دیتا ہے، لیکن ایسے حالات میں کہ جب انسان کی کیفیت ہو جس میں لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسے کیفیت میں لوگوں کو جو نفع پہنچائے تو وہ کس قدر عظیم انسان ہے۔ تو اس کے گھر والے کہتے تھے کہ ہمیں تو اس کے غصے سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ایسا غصہ اگر ہم سب کو بھی آ جائے کہ ہم غصے میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، آسانیاں تقسیم کریں، تو کتنی اچھی بات ہو۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غصہ کو پی جاتا ہے، حالانکہ وہ غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنایا،
اور فرمایا اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ اور کتنے ہی واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا لیکن وہ صبر کرتے۔ صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا جیسے انار کی طرح، لیکن آپ خاموش رہتے، صبر کرتے۔ اب غزوہ احد میں ہی دیکھ لیں، کتنی بڑی مثال ہے کہ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا تیر اندازوں کو کہ یہ ٹیلہ نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے وہ ٹیلہ چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کافروں نے اس پہ قبضہ کر کے تو مسلمانوں پہ حملہ کر کے مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان کر ڈالا۔ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ بھی اسی میں شہید ہو گئے، اور آپ کے کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور آپ کے دندان مبارک میں بھی اسی غزوہ میں شہید ہو گئے۔ تو کتنی یہ غصے کی بات تھی، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کمال ضبط کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ اگر تھوڑا سا اس سچویشن پہ ہم اپنے آپ کو رکھیں تو کس قدر ہمیں غصہ آنا تھا کہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں پہ جگہ کیوں چھوڑی، تو غصے کی حالت میں ہم کیا کچھ کر بیٹھتے۔ لیکن انہوں نے اتنے پیار اور حکمت سے سمجھایا اپنے صحابہ کرام کو کہ میں نے آپ سے کہا تھا لیکن آپ نے وہ ٹیلہ چھوڑ دیا، تو انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا۔ اور بھی نبی کی زندگی ماشاءاللہ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، ایسے حالات سے کہ جن میں کوئی عام انسان ہوتا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا، غصے کو کنٹرول کر ہی نہ سکتا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ غصے کو کنٹرول کر کے ہمیں بتایا کہ غصہ کو پی جانا ہی اچھی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو غصے سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے، سیلف کنٹرول کر لیں، کیونکہ غصے کو کنٹرول کرنا ہی اچھی بات ہے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کو پر رحمت کا سایہ فرمائے۔ وہ میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ پانی نیوے تھاں ہی آندا ہے، کہ پانی ہمیشہ نیوے تھاں ہی آندا ہے، کہ جو پانی ہے نا وہ ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو ان کا غصہ ایک ماڑے بندے پہ کیوں آتا ہے، کسی تگڑے بندے پہ کیوں نہیں آتا؟ یعنی کہ وہ کسی کمزور انسان کو دیکھتا ہے تو اس پہ فوراً غصہ نکال دیتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی صحیح پاورفل انسان کھڑا ہو، طاقتور، تو اس کے سامنے اس کا غصہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اگر اس کو غصے کی عادت ہے پھر تو اس کا غصہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے نا، برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ کمزور پہ غصہ کر رہا ہے اور طاقتور پہ اس کا غصہ نہیں آ رہا؟ تو اس کے سامنے کوئی اس کا افسر، کوئی باس کھڑا ہوا ہے تو وہ جی سر جی سر جی سر کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اور یہی اگر کوئی غریب انسان ہے، کوئی ریڑھی والا، تو اس کو وہ رج کے ذلیل کر رہا ہے اور اپنا سارا غصہ اس کے اوپر نکال رہا ہے۔ تو یہ کیسی عادت ہوئی کہ جو انسان کمزوروں پہ غصہ کرے اور طاقتوروں کو چھوڑ دے؟ تو یہ ہم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم کسی طاقتور کے سامنے اگر اپنا غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں نا، تو ہم کمزور کے سامنے بھی غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہمارا کنٹرول نہیں رہتا، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر ہمارا کنٹرول نہ رہتا ہو تو پھر ہم طاقتور کے سامنے بھی کنٹرول نہ رہے ہمارا۔ کیونکہ حدیث جو میں نے ابھی بتائی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی غصہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، تو غصے پر قابو فرمانے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق دیں۔ میں آخر میں بابا بلے شاہ کی شاعری پہ ختم کرتی ہوں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا ہو کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جان گے، تو ایویں نہ گھبرایا کر، پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے پنڈ تے سایا کر، اپنے اندر جھوٹ مکا، سچ دا ڈھول وجایا کر، رکھی سکھی کھا کے تو سجدے وچ ٹر جایا کر، اپنے من وچ جھاڑو لاتے اندروں باہر صفایا کر۔